बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आपके लिए दो जबरदस्त स्टोरियां हैं, डॉक्यूमेंटेड वीडियो, जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि शरीफ खानदान के होते हुए पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकल गया है, कोई जाके याया अफरीदी को बताए। और आपको पता है पाकिस्तान का जो एमडी है सुई गैस का, उसकी तनख्वाह कितनी है? जरा हमारे साथ रहिए। और जो 9 टैंकर तेल के पाकिस्तान का झंडा लगाकर गुजरे हैं, अल्लाह करे ये खबर सच्ची हो, वगरना पाकिस्तान की कोई औकात दुनिया में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने जो कल नया चांद चढ़ाया है, पूरे पाकिस्तान को इस खानदान ने क्या कहा है, किफायतशारी करो, पैसे बचाओ। तो कल ये खुद कजाफी स्टेडियम लाहौर में पहुंच जाती है। सुनिए पाकिस्तानियों, इसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है रेड कारपेट, और उसके ऊपर मुहतरमा एक मलका के तौर पर चलती हुई नजर आती है। पूरा स्टेडियम खाली, और शरीफ खानदान और इसके बच्चे, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप बच्चे देखें। ये कौन से बच्चे हैं? ये शरीफ खानदान के वो नौनिहार बच्चे हैं जिन्होंने आने वाले कल में हमारे और आपके बच्चों पर हुक्मरानी करनी है। वगरना जब पूरा पाकिस्तान स्टेडियम में नहीं आ सकता, तो इन लोगों के लिए कैसे कानून में रिलैक्सेशन की गई? अब ये बच्चे अपनी मर्जी की जिंदगी जिए, ये त्योहारों में फिरें, इनकी शादियों पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्चे हों, और कई कई दिन तक मेहमान आते जाते रहें, महफिलें हों मौसीकियों की, और इनको दाद दी जाए। आहा, और इनके बच्चे इस प्रोटोकॉल में देखें, और ये अपने ड्राइंग रूम में जब ये तस्वीरें लगाएंगे, तो आपकी गुलामी का वो किस्सा होगा जो आज आपको समझ नहीं आ रहा। तो इस अल्लाह ताला है ना, इज्जत देने वाला। मैं जिसको चाहता हूं इज्जत देता हूं, जिसको चाहता हूं जिल्लत देता हूं। तो उसी टाइम जब ये अपने लिए हिस्टोरिकल मोमेंट क्रिएट कर रहे थे कि हम अकेले मैच देखते हैं, आहा मजा आया ना, तो उसी टाइम एक मोहम्मद नसीम शाह, एक क्रिकेटर है, उसके जो ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट होता है कि ये मलका को कैसे प्रोटोकॉल दिया जाए। बिलीव मी, वो 1000 बात कह दे कि उसका ये जो है किसी ने उड़ा लिया था, हाईजैक हो गया था। ना जी ना, उसने जो कहा जबरदस्त कहा, और उसने अपने ईमान का सबूत दिया है कि ये को मलका विक्टोरिया है, जिसके लिए अगर ये ना जाती तो फिर क्या होना था जी? कुछ भी नहीं होना था। लेकिन हो इज्जत बेइज्जती का मामला और ये पीछे रह जाए, ये नहीं हो सकता। अब दूसरा जो रंगीला बादशाह पाकिस्तान के ऊपर बैठा है, शहबाज शरीफ, जरा देखिए ये जाता किधर है? कराची। प्यारा प्रवास भरता है जी कराची के लिए, और वहां पर आप वीडियो देख रहे हैं 37 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। आहा, और जा किस मकसद के लिए रहा है? फातह खानी के लिए। 1 मिनट पाकिस्तानियों रुकिए। ये हर रोज हमें ये जो पाकिस्तान का पेड मीडिया, ये क्या कहता है कि वीडियो लिंक के जरिए से अमूर मुमलिकत जिसका चलाना इंतहाई अहम है, वो वीडियो लिंक के जरिए से हो रहे हैं कि पैसे बचाए जाए। और यार एक फातह के लिए जिसका दीन में कोई मैंडेटरी नहीं है, आपने इज़हार ताज़ियत करना है ना यार, आप फोन पे कर सकते हैं, वीडियो लिंक के कर सकते हैं, आप लोगों को क्या परवाह? तो उसके लिए त्यारे परवाज भरते हैं, और गाड़ियां चलती हैं, कॉन्वॉय चलते हैं, और वहां पर मिनिस्टर कितनी देर रहता है? 3 घंटों के लिए। अगर इसका आप हिसाब लगाएं तो 3 घंटों का कितना पड़ेगा? कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए का टीका ये लगा है। और साथ जो गरीबों की गाड़ियां खड़ी हैं, इस साइड पे आपने देखा है, ये साइड तो हो गई ना जी खाली, रॉन्ग साइड इन्होंने खाली करवा ली, जाने वाली उसके आने के लिए इस्तेमाल। तो उन लोगों को जो 45 मिनट तक उनकी गाड़ियों का फ्यूल जला है, किधर गई आप लोगों की किफायतशारी? सारा ड्रामा है बिल्कुल इन लोगों के होते हुए। अगर ये अब ये कौम को कहे ना कि आपने राइट सिमट में जाना है और लेफ्ट में नहीं जाना, खुदा की कसम पूरी कौम इनके उलट चलेगी। क्यों? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हदीस शरीफ में आता है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने लिए वो चीज पसंद करते नहीं करते जो दूसरों के लिए करते हैं।
دوسروں کے بچے تو ان کے لیے پیٹ کاٹے اور یہ کرے، اور سکول بند کر کے بیٹھے ہو۔ جس ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے، امارات اور ایران میں، ان کے بچے سکول جا رہے ہیں، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اور نیا سال شروع ہوئے، بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی کتاب کون سی ہے، ان کی ٹیچر کون سی ہے۔ یہ ہے اس ملک کے حکمران، اور یہ ہمیں نئی صدی میں اوپر لے کے جائیں گے جو بغیر تعلیم کے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! جس کی اپنی ایجوکیشن یہ ہو کہ مزار قائد ہو یا اقبال کا مزار، دو لفظ اردو کے لکھنے نہ آئے تو ان کی پریورٹی پر سکول کھولنا تو نہیں ہوتی نا۔ تو مولانا رومی کا وہ قول کدھر گیا؟ ادھر ہی ہے کہ اگر 1000 جو ہیں قابل ترین انسان مر جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہے، اگر کوئی ایک احمق آدمی اقتدار پر بیٹھ جائے تو اس کا اتنا نقصان ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے آپ کا یہ کدھر ہے۔ اب آپ دوسری سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کا ایک محکمہ ہے جو سوئی گیس کا، پورے پاکستان میں گیس کی قلت ہے، اٹامک انرجی ختم، استادوں کی تنخواہیں کاٹ لی گئیں، دیگر جو پیٹرول وغیرہ ہے بڑھا دیا گیا، اور پاکستان کا جو گیس کا ایم ڈی ہے اس کی تنخواہ ہے جی 68 لاکھ، اللہ اکبر، 68 لاکھ روپیہ۔ جس ملک، اس غریب ملک کا ایک آفیسر لے رہا ہو تو پھر مزہ تو اب آیا نا۔ تو آپ کا جو بل ہے اس میں اگر 5 دن کا ڈیلے ہو جائے، نہ 2 دن کا ڈیلے ہو جائے تو میٹر سمیت کاٹ کر اتار کے لے جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ آج شام کا کھانا یہ کیسے بنائیں گے، یا 5 دن بعد یہ خود جمع کروا دیں گے۔ ہے نا اس ملک، تو اب اس ملک یہ ہیں وہ بیوروکریٹس، یہ کل ریٹائرڈ ہو کے پاکستان کے جو ہے نا تجزیہ کار بھی بنیں گے اور اس ملک کے خیر خواہ بھی بنیں گے، اور ان کے بچے آج بھی سب سے زیادہ محب وطن ہوں گے۔ یہ ہے کس دنیا کے ملک میں؟ کیوں جی؟ یہ گیس کے آرات کو خود بناتا ہے، کس وجہ سے اتنی لمبی لمبی تنخواہیں؟ اللہ، سارا جھوٹ پلال ہے جی۔ ہم نے تو یہ خبر سنی ہے تو یقین کریں ہمارے تو طوطے اڑ گئے۔ باقی ایک اور جی ہم آپ کے سامنے سٹوری رکھتے ہیں، پاکستان ہے نا، ذرا سنیے۔ برآمدات جی 2.39 ارب ڈالر سے کم ہو کر یہ رہ گئی ہیں، نیچے آ گئی ہیں، اور ٹیکسٹائل جو ہے اس کی برآمدات 17% کم ہو گئی ہیں، اور چاول جو ہم باہر بھیجتے تھے اس میں بھی 40% کمی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس ملک کی ترقی، اور یہ جو فگر ہیں یہ حکومت کے ہیں جی، یہ ہمارے نہیں، یہ حکومت پاکستان کے فگر ہیں۔ یہ ہے وہ تجربہ کار لوگوں کی حکومت جنہیں زبردستی ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے۔ اب لو مزے، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں آج پاکستانیوں تیار ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بھی ٹائم آپ کو خبر آ جائے گی تو آپ کو تیل کا ایسا ٹیکا لگے گا زبردست فرسٹ کلاس تھا کہ انشاءاللہ العظیم آپ کی جو عید کی کسریں ہیں نا، اور یہ جو چھٹیوں کے آپ لوگوں کو انہوں نے علت ڈالی ہے، یہ ساری کی ساری نکل جائے گی۔ دنیا کی واحد قوم ہے جو پہلے چھٹیوں کے لیے مرتی تھی اور آج کام کرنے کے لیے ملتے ہیں۔ 3 دن پاکستان کو بند کر دیا گیا، کس دنیا کے ملک میں؟ ساتھ انڈیا ہے ہمارا دشمن، انہوں نے جو اپنی جو پیٹرول پہ ٹیکس ہے اس کو 10% کم کیا ہے، اور ہم نے اس کو بڑھا دیا ہے۔ کوئی چیز نہیں بچی جو ہم نے اب گروی نہ رکھنی ہو، لیکن ہم چیمپئن پورے پاکستان کے۔ کل انڈین جو جے شنکر ہیں اس نے پاکستانیوں کو کہا ہے دلال۔ تو دلال کون ہوتا ہے؟ جو حرام کی کھاتا ہے۔ تو اس کا پاکستان کی جو مسلم لیگ نون ہے اس نے ابھی تک اس کے سپوکس مین نے کیوں جواب نہیں دیا؟ قاسم خان کی پریس کانفرنس 1 منٹ اور 7 سیکنڈ کا، تو آپ لوگوں نے زمین آسمان ملوا دیا، اور وہ کہتے رہے ہم نے نہیں کہا۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نہیں کہا کہ ان کا کوئی GST+ ہے اس کو وڈرا کرے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا دوسرا 9 مئی ہو گیا، اب اس میں پکڑ کر جو سننے والے ہیں ان کو بھی رگڑا لگا دو۔ تو اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جے شنکر کا بنتا تھا، اور یہ کیوں کلپ رہے ہیں انڈیا والے؟ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے، تو جو لوگ پاکستان کی عزت سے اتنے جیلس ہیں تو یار ان کو جواب دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ لوگوں کی نہیں ہے
کہ آپ لوگ صرف تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے بنے. اللہ اکبر. تو جنگ لگی، نواز شریف کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند. ایران جنگ لگی ہے، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند. حالانکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے پلانر ہے وار کا، یہ جنگیں جو ہیں اس کے نقشے بناتا ہے. انڈیا کے ساتھ لگی تھی تو اسی نے بنایا تھا. لیکن کیا اس آدمی، یہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا، اب بھی پاکستان پر کیا ان کا جو ذاتی اکاؤنٹس ہیں، کیا اس کے اوپر جے شنکر کو کرارا جواب نہیں آنا چاہیے تھا کہ کتے کا بچہ تو کیسے ہمارے ملک کو دلال کہہ رہا ہے؟ ہمیں دلال، پاکستان کو دلال، ہمیں دلال ہے نا جی، ہمیں، ہمارا دشمن. آج ہیڈ لائنز ہے روزنامہ جنگ کی کہ اس نے پاکستان کے جو دریا ہیں چناب کا پانی روکا ہوا ہے. تو ایک ایسا دشمن اس کو جواب نہیں دے رہے تو ہم آپ کو کیا کہیں کہ حضور آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. اب یہ جو ایران جنگ ہے، ایران جنگ میں ٹرمپ نے ایک تو اس بندے کی بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی پوری دنیا کو کہ یہ چاہتا کیا ہے. اس نے کہا ہے جی کہ ایران کی طرف سے 9 بڑے تیل بردار جہاز آئے ہیں جس کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا ہوا تھا. خدا کرے پاکستانیوں یہ خبر سچی ہو. اگر ایرانیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور ہم نے وہ پاکستان کو دیے تھے تو ہم کدھر جائیں گے؟ لہذا ہم یہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ العظیم یہ جو میڈیشن کا، یہ جو ثالثی کا پروسیس ہے اس کی وجہ سے ہوگا اور اس میں پاکستان کی ون ون پوزیشن ہے. لیکن جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں نا جی، وہاں پر ایسی ہر روز ایسی ہزاروں خبریں آتی ہیں کہ انسان کا عقل دانگ رہ جاتا ہے. اللہ کرے نہیں تو تاریخ جو ہے اس خطرناک ترین کہانی کو، قوموں کا جو مین پیچھے ان کا مدعا ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اس نیچر کی قوم ہے کہ یہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت بڑا دبا لگے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ خبر جو ہے جیسے ٹرمپ کہہ رہا ہے سستی ہو، ایران اس کو نگیٹ نہ کرے. پاکستان میں بیٹھ کر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا، پاکستان کی عدالتیں، پتہ ہے پاکستان کی عدالتوں میں آج کیا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سول کورٹ کا درجہ دے دیا گیا. کدھر ہے یا فریدی؟ ہر چیز حضور تنخواہ نہیں ہوتی، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا. پیسہ دنیا میں کام آتا ہے، ادارے مر جاتے ہیں. آئینی عدالت میں جی کیس پیش ہوتا ہے 2 رکنی بینچ کے پاس. عیسائی لڑکی ایک کم عمر شادی کر لیتی ہے مسلم بچے سے. مقدمہ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے ہم ہیں، سپریم کورٹ ہمارے ماتحت ہے. اور یا فریدی صاحب سنیے، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کے کسی حکم کے پابند نہیں ہیں، سپریم کورٹ ہمارے حکم کی پابند ہے لو. اور ہم سپریم کورٹ کے کتنے رولز اینڈ ریگولیشن کو ماننے کے پابند نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو ہاں جی، اب لگاؤ نا وہ جو کتابیں آپ لوگوں نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو آئین پاکستان میں آپ نے سپریم لکھا ہوا ہے، تو سپریم تو آپ کی بڑھ گئی. آج تو انہوں نے دے دیا فیصلہ. کدھر گئی سپریم چائے بن گئی. ہاں جی، دانے دار چائے بن گئی ہے سپریم، لیکن عدالت سپریم ختم ہو گئی آئینی جج کے ہوتے ہوئے. ہم نے کہا تھا نا کہ ایک غلط فیصلہ، ایک غلط کمپرومائز آپ کو صدیوں پیچھے لے جاتا ہے. اور آپ کا یہ جو فیصلہ تھا کہ آپ نے چیف جسٹس بننا ہے، وہ شاید آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے باعث فخر تو ہو کہ ان کے ڈرائنگ روم میں یہ لکھا جائے گا کہ ان کا پپا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج تھا. ساتھ یہ بھی نیچے لکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا آخری چیف جسٹس تھا، اور اسی کے ہاتھوں سے سپریم کورٹ کا جو جنازہ ہے وہ نکل کے گیا ہے. تو یہ یا فریدی صاحب آپ سنو، ایک عمران خان نہ، اب اس کے جو کیس لگنے لگے ہیں جی 31 تاریخ کو عمران خان کے کیس لگے. سن لو میری طرف سے، جو مرضی ہے کر لے، جب تک کسی جگہ پہ سیٹلمنٹ عمران خان ان کی نہیں مان لیتا کچھ بھی نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا. باقی ساری کی ساری کہانی ہے. اب بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا
کہ یہاں پر قانون کے ہوتے ہوئے کوئی چیز ہو جائے گی تو پھر وہ ایمکو کا سردار تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی ریلائبل پرسن نہیں ہو سکتا۔ باقی پاکستان میں انہونیاں تو چلتی رہتی ہیں، شریف خاندان کی طرح انصاف شاید پاکستانیوں کو نہ ملے۔ کیا بات ہے، مریم نواز کو گرفتار کرنے سے پہلے پاکستان کی عدالتیں کہتی ہیں کہ 10 دن پہلے بتائیں حضور ان کو مینٹلی طور پہ تیار کرنے کے لیے۔ یہ کو ہو سکتا ہے؟ عام بندے کو تو راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے، ادھر آت تیری۔ اور مریم نواز کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو 10 دن پہلے دیں، کم از کم اس کو شوق نہ پہنچے نا جی۔ دیکھیں نا، ہمیں جب کوئی چیز بری خبر پہنچتی ہے تو ہمیں شوق پہنچتا ہے، اور شوق پہنچنے سے انسان کی جو خون ہے نا جی وہ جلتا ہے، تو ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو اگر شاہی خاندان کی کسی بندے کو گرفتار کرنا ہے تو کم از کم 10 دن اس کو بتائے کہ حضور ہم فلاں تاریخ کو اتنے بجے آئیں گے، اور پھر آگے اس کی مرضی ہے، وہ جج بیٹھے ہیں، پھر اس میں اگر اتوار ہو جائے تو اتوار والے دن عدالت لگ جاتی ہے، ہفتے کو بھی لگ جاتی ہے۔ اور حمزہ شہباز کی جو ضمانت ہے، جسٹس جو ہائی کورٹ تھا شمیم خان، یہ بارش چیف جسٹس ہے، اس نے چھٹی والے دن ہی بیل کھڑکا دی تھی، چال پتر ہے ایشا کا، اور آج وہ گلگت بلتستان کا چیف جسٹس ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، ہر روز ہم یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ لوگ ان کا کوئی دین ایمان نہیں یار۔ آفٹر ریٹائرمنٹ تو خدا کے بندے، یہ ریٹائرڈ لوگ کیا تھکتے نہیں ہو یار؟ ہر روز صبح اٹھتے ہو، شام کو آتے ہو، اور ساری زندگی اس تنخواہ اور پینشن کے چکر میں۔ یار زندگی کے آخری دن ہیں، وہ تو سکون کر لو، کوئی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لو، کوئی قوم کی خدمت کر لو، کوئی بچوں کو لیکچر دو اسکولوں یونیورسٹیوں میں جا کے، کوئی کتابیں لکھو۔ وہ آج ایک بڑا زبردست قسم کا جی پرانا کلپ مجھے بھیجا ہے، ایم کیو ایم کا تھا وہ، وسیم، یہ میئر کراچی بھی رہا ہے۔ تو جب ایم کیو ایم کو پہ عروج تھا نا جی، تو ان کی لڑائی ہو گئی تھی چودھری نثار نون لیگ کے ساتھ، وہ اس ٹائم وزیر داخلہ تھا، تو اس نے ان کو کچھ کہا، تو وہ آگے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کہتا ہے کہ ہم بتائیں کہ پنجاب کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ لوگ جلاوطنی میں کتابیں لکھتے ہیں، اور شریف خاندان وہ لوگ ہیں جو جلاوطنی پہ گئے تو اپنے بال لگوا کے آ گئے۔ یہ کلپ سننے کے بعد ہمیں تو خیر ہنسی بھی بڑی آئی، لیکن اس میں ڈپتھ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس نے بات تو غصے میں کی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ دونوں بھائی 1984 سے یہ پاکستان کے اوپر بیٹھے ہیں۔ ایک کتاب پاکستانیوں آپ کو شریف خاندان کے کسی فرد کی لکھی ہوئی مارکیٹ میں ملے گی؟ شہباز شریف نے لکھی ہو، نواز شریف نے لکھی ہو، حمزے نے لکھی ہو، شہباز نے لکھی ہو، شہباز شریف کے بیٹوں نے لکھی ہو، مریم تو خیر لکھنا آتے ہی نہیں ہے، اس نے کوئی لکھی ہو، اسحاق ڈار نے لکھی ہو، کسی جگہ پہ ان لوگوں نے کوئی کتاب لکھی ہے جس کو کہتے ہیں اپنا تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہو کہ پاکستانیوں یہ پڑھ لو، آنے والے وقت میں جب مشکل ٹائم آئے گا تو آپ کے بڑا کام آ جائے گا؟ کہیں ملا ہے؟ تو اب بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ خاندان آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گا، تو حضور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وہ قومیں اوپر جاتی ہیں جو علم حاصل کرتی ہیں، اور علم کے بغیر دنیا میں کسی نے نہیں۔ اور آپ کے بچے تو انشاءاللہ العظیم سکول کے دروازے ہی پھول گئے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، کسی نے پوچھا ہے کہ کلاسیں تو ہو نہیں رہی، یہ فیس کس مد میں لے رہے ہیں پیرنٹس سے؟ وہ پیرنٹس جو مرے جا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، کاروبار آپ لوگوں نے بند کروا دیے ہیں، لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں، لیکن سکول کی فیسیں، اور پنجاب کے وزیر تعلیم بڑا زبردست تم نے اپنا گنج بنایا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو تم انٹلیکچوئل بھی سمجھتے ہو، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ادھر موت پڑتی ہے کہ کم از کم یہ جو فیسیں ہیں بچوں کی اسکولوں کی، یہ تو معاف کروا دو، یہ تو تھوڑی سی کٹوتی کروا دو۔ اور خدا کے بندے ہو، کبھی اپنے لیے سوچتے ہو، کسی غیر کے لیے بھی تھوڑا سا سوچ لیا کر، کہ نہیں ساری کی ساری انرجی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی پہ لگا دینی ہے۔ یہ نہیں نظر آتا کیا آپ کی اینکوں کے شیشے یہ ادھر مر جاتے ہیں، بالکل بلیک ہو جاتے ہیں؟ کوئی ہے جو ان سکول والوں کے جو رحم و کرم سے ان جو والدین ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف دلوا دے؟ نہ، ادھر نہیں آنا، ادھر آئے
تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا سکون مل جائے۔ تو یہ ہیں پاکستان کے وہ حالات، واقعات جو ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایک واقعہ اس قوم کا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ پاکستان پر یہ جو حکمران طبقہ جو خاندان بیٹھا ہے یہ انکمپیٹنٹ ہے اور یہ اس ملک پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ یار اگر حکمرانی کرنی ہو تو اس دور میں یہ پولیس کی وردیاں تبدیل کرتے پھریں، باپ نے نیلی وردی کی، بیٹی نے سفید وردی کر دی، یہ ٹریفک وارڈن کی بات کریں، اب کہہ رہے ہیں پنجاب پولیس کی وردی بھی تبدیل کریں۔ بسم اللہ، کرتے جائیں وردیاں تبدیل، کبھی ہیلمٹ کی سکیم شروع کر دیں، کبھی یہ کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا ہے کہ پورا پیٹرول ہی بند ہو گیا ہے۔ تو یہ ہیں وہ حالات، لیکن اگر کچھ سینس ہوتا اس قوم میں تو ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ ایک دفعہ مریم نواز نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے دور میں دریائے فرات کے کنارے کتا مر گیا تھا تو اس کا جو لائبل ہے، ذمہ دار عمر ہے۔ تو حضور حضرت عمر کے دور میں مدینے میں قحط پڑا تھا، تو کیا حضرت عمر نے اپنے غلام اسلم کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو اچھی روٹی بنی ہوئی ہے، یہ جو اچھا گوشت میرے لیے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، یہ واپس لے جاؤ، میں سوکھی روٹی کھاؤں گا۔ تو آج اپنا پیارا بیچو نا۔ تم لوگ تو اپنے بچوں کو جا کے قذافی اسٹیڈیم نے نیلے پیلے کارپیٹ پہ ان کو ہسٹوریکل میچ دکھا رہے ہو کہ ہم دیکھیں، ہم اکیلے ہی دیکھنے والے ہیں۔ ہے نا، ایک فلم تھی انڈیا کی، میرے خیال میں مقدر کا سکندر تھا، جس میں امیتابھ بچن جو اپنی ہیروئن کا جو ڈانس ہے وہ ہال میں اکیلا دیکھتا ہے، ساری سیٹیں خرید لیتا ہے۔ یہ ہے نا، تو آج پورے پاکستان میں عوام نہیں آ سکتی، شریف خاندان کے بچے آ سکتے ہیں۔ تو کچھ تو ہے نا جی، کچھ تو ہے آپ لوگوں میں جو آپ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ حالات۔ تو ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ پاکستان میں بیٹھ کر نیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ پوزیٹیو نہیں ہیں۔ تو حضور ایک ہمارا لفظ، یہ جو آج یا کبھی بھی ہم اپنے پروگرام میں کرتے ہیں، کوئی ایک لفظ اگر ریکارڈ سے ہٹ کر ہو تو ہم گناہ گار، لیکن کلمہ حق کہنا یہ حضرت امام حسین کی سنت ہے۔ یہ امام حسین کی سنت ہے کہ آپ لوگوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا، اور حق کا راستہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو، چاہے وہ ایلیگل بیٹھے ہوں یا لیگل بیٹھے ہوں، آپ نے ان کے سامنے کھڑا ہو کر ضرور یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے۔ بصورت دیگر پھر غلامی ہے، پھر 25,000 کے مولوی بجتے ہیں، ہاں ان لوگوں کا آپ نے خطبے وغیرہ بالکل ٹائٹ کروا دیے۔ آج مفتی پاپوزئی نے جو ایک جو بیان دیا ہے سنا ہے فضل الرحمان کا، اس نے کہا آج کے دن امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کہنا پچھلے 20 سالوں کے جلوسوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! ہے کوئی بتانے والا فضل الرحمان کو کہ پاپوزئی نے پاکستان کا کتنا بڑا بیان دیا ہے کوئی جماعت اسلامی کو بتانے والا کہ ساری زندگی غریبوں کے بچوں کے گلے پھڑواتے رہے ہو، اس گرمی اور سردی کے موسم میں بیچاروں سے جھنڈے اٹھواتے رہے ہو، کئی میل اور کلومیٹر ان کو پیدل چلواتے رہے ہو، جھوٹ بولتے رہے ہو، امریکہ مرد آباد۔ آج جب آیا ہے پوری دنیا میں جلوس نکلے ہیں جنگ کے اگینسٹ، سوائے پاکستان کے نہ، اور نہ ہی انہوں نے کوئی بیان دیا۔ اچھا بیان کہاں دیتے ہیں؟ شادی حالوں میں بیٹھ کر۔ اللہ اکبر! تو یہ ہے پاکستان کے وہ حالات، واقعات۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اپنے کومنٹ سے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، ہم اپنی اصلاح انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے لیے خصوصی دعائیں کیجیے۔ تھینک یو۔